US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen. लेकिन इन स्ट्राइक से पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम जिस खबर पर बात कर रहे हैं वो किसी एक मुल्क की बड़ी खबर नहीं है, बल्कि वो इस दुनिया की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर के बाद हमास और इजराइल की वो जंग जिस पे कई महीनों से बात हो रही है, अब वो जंग एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इसमें पहले ही कई फरीक शामिल हो चुके थे और ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी थी, लेकिन अभी तक यूएस, यूके या ऐसे कंट्रीज ने इसमें प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लिया था कि जिसके बाद ये कहा जाए कि अब ये जंग कहां तक पहुंचेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि यूएस और यूके की मिलिट्रीज की तरफ से डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हूतीस के वो बेस के जो यमन में मौजूद हैं और जहां पर यूएस की अथॉरिटीज ये जानती थी कि वहां पर हमला किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके ठिकाने हैं। लेकिन ये जो यूएस एंड यूके की स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ, ये इसके पीछे जो जवाब है वो ये है कि हूतीस ने जिस तरीके से रेड सी में एक उधम मचा रखा है और वहां पर जैसे शिप्स को रोका जाता है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, कंटेनर्स पर कब्जे किए गए हैं और रेड सी में कई कंट्रीज को अपनी ताकत वहां पर बढ़ाना पड़ी। हमने आपको बताया कि इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं, 10 शिप्स वहां पर भेजे गए और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कई और कंट्रीज ने वहां पर अपने शिप्स भेजे, अपनी फोर्स को बढ़ाया, सिर्फ इस वजह से कि हूतीस के हमलों से उन शिप्स को, उन कंटेनर्स को बचाया जा सके। लेकिन ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं इसके मुतालिक अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, उसके जवाब में क्या कहा जा रहा है। लेकिन इन स्ट्राइक्स से पहले हुआ क्या? जो यूएस एंड यूके की मिलिट्रीज की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं उससे पहले अमेरिका के कंटेनर्स को, ऑयल कंटेनर्स को रोका गया, हूतीस की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से। एग्जैक्टली ये खबर बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ये कोर्ट ऑर्डर के तहत अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका गया है। तो ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर्स को रोका गया, जिस पे जो ईरान की नेवी है, द नेवी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कैप्चर्ड एन अमेरिकन ऑयल टैंकर इन द वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ये इसको रोका गया है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका जाएगा तो फिर उसका जवाब तो आना ही था। इसकी वजह यह है कि अभी तक जो हमले हो रहे थे वो हूतीस की तरफ से हो रहे थे। अभी तक जो शिप्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स रोके गए थे उसमें बाकायदा डायरेक्ट ईरान की तरफ से किसी अमेरिकी टैंकर को नहीं रोका गया था। एक तो ये खबर इससे पहले थी। लेकिन जिस वक्त ये स्ट्राइक्स हुई हैं यूएस और यूके की तरफ से, उसके बाद हूतीस के लीडर का ये कहना है कि अब नहीं छोड़ेंगे, यानी उन्होंने उससे बड़ी धमकी दी है और हूतीस की तरफ से कहा गया है कि अब जो उनकी तरफ से किया जाएगा तो अभी तक जो हुआ है वो उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन इसी के साथ एक खबर ये भी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि हूतीस ने जो वहां पर गदर मचा रखा है रेड सी में, उनको रोकने के लिए कहा गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हूतीस को कहा गया है कि रुक जाओ, स्टॉप दिस वॉर, जो आप रेड सी में कर रहे हैं इसको रोक दें आप फौरी तौर पर। तो ये जो मैंने आपको खबर बताई कि ये इतनी बहुत सारी खबरें एक ही खबर के साथ हैं, जिससे पता चलता है कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये स्ट्राइक्स क्यों की गई। और उसके बाद अब यूएस कांग्रेस जो है उसका ये कहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं और जो अपोजिशन है उसका अपना एक स्टैंड है और जो हुकूमत है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका अपना एक स्टैंड है। इसके ऊपर जो अपोजिशन है और कुछ कांग्रेसमैन, उनकी तरफ से कहा गया ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं इसका हक हासिल नहीं है और सदर ने कैसे ये पूछे बगैर ये कर दी, इसके लिए जो है वो कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ती है, उससे पहले आप नहीं कर सकते ये।
یہ سب بات چلتی رہی اور کچھ کانگریس مین نے جو ہے اس کے حوالے سے ٹویٹس بھی کیے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پر بھی لکھا ہے، جبکہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ صدر یعنی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ اختیار حاصل ہے، حق حاصل ہے، کیونکہ وہ ایک چیف کمانڈر ہیں اور وہ یہ اپنی ملٹری کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ڈیفینڈ میں، اور ایز اے کمانڈر ان چیف جو ہے وہ ان کا پورا حق تھا کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کریں اور یو ایس ملٹری جو ہے اس کو امریکہ کے حفاظت کے لیے اینڈ ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو بھی وہ سٹیپس لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی باتیں اس وقت امریکہ میں بھی چل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس سٹیپ کی طرف کہ جس میں یہ پتا چلا ہے کہ سیکٹری بلنکن نے یہ حملے کرنے سے پہلے یعنی یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں یو ایس اینڈ یو کے کی ملٹریز کی طرف سے ہوتیز پر، اس سے پہلے ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا سیکٹری بلنکن نے ڈاکٹر جے شنکر کو اعتماد میں لیا، کانفیڈنس میں لیا یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں ہوتیز کے خلاف اس سے پہلے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ امریکہ نے یہ پوچھا ہے انڈیا سے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انڈیا ہے اس نے بھی ابھی اپنی طاقت وہاں پر بڑھائی ہے ریڈ سی میں، 10 جو شپس ہیں اس نے بھی وہاں پر بھیجے، اس کے پہلے ڈسٹرائرز بھی وہ بھیج چکے ہیں، لیکن اس میں یہ خبر چلتی تھی کہ انڈیا فلیکسز میری ٹائم مسلز بائی بوسٹنگ عربین سی فورس۔ تو عربین سی، ریڈ سی، یہ جو اوشنز کی اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے، اس کے اندر انڈیا کی طاقت کافی بڑھ چکی ہے اور اس نے اپنی طاقت دکھائی بھی ہے۔ تو اس میں ہوتیز کے خلاف ہی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے شپس جو ہیں وہاں پر بھیجے، لیکن سیکٹری بلنکن کا ڈاکٹر جے شنکر کو فون کرنا اس سے پہلے تو ایک تو یہ کہ ان کو اعتماد میں لیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ ہم کرنے لگے ہیں، آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ پارٹنرشپ کتنی کلوز ہے، کتنی کلوزنس ہے دونوں کنٹریز کے بیچ۔ اگر کوئی اتنا بڑا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کسی اور ملک کے لیڈر کو فون کیے گئے اس سے پہلے ابھی تک خبر ہمیں نہیں ملتی، لیکن ہمیں یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ سیکٹری بلنکن کی طرف سے ٹیلی فون کیا جاتا ہے ڈاکٹر جے شنکر انڈیا میں، اور یہ بتایا جاتا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، یا ان سے یہ کہا جاتا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، یا ان سے رائے لی جاتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو دیکھیں اس سلسلے میں کئی چیزیں چل رہی ہیں جس میں کہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں ابھی کہ یہ ساری سچویشن کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اینٹھنی بلنکن جو ہے انہوں نے ڈائل کیا ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر جے شنکر کو، اور ان سے جو ریڈ سی میں اس وقت ہو رہا ہے یہ جو معاملات ہے اس کے اوپر بات چیت کی ہے، اور کچھ جو میتھیو ملر ہیں ان کی طرف سے جو کہا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ سیکٹری بلنکن had a productive call with Indian External Affairs Minister Dr. Jay Shankar discussing US-India partnership for protecting freedom of navigation in critical waterways۔ تو یہ بات صاف نظر آتی ہے، میتھیو ملر ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے کہا گیا دونوں کے بیچ جو بات چیت ہوئی ہے وہ کریٹیکل واٹر ویز جو ہے اس میں نیویگیشن جو اس وقت جو سلسلہ ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، یعنی اوشنز میں جو اس وقت چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو انڈین نیوی ہے اس نے ایکسپینڈ کیا ہے، انہوں نے نہیں کہا، ویسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو انڈین نیوی ہے اس نے جو ایکسپینڈ کی اپنی پریزنس جو دکھائی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، وار شپس کے حوالے سے میں نے آپ کو کوئی 1 یا 2 دن پہلے وہ خبر دی تھی اور آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد سیکٹری بلنکن کے حوالے سے جب یہ ٹویٹ میتھیو ملر کی سامنے آئی تو ڈاکٹر جے شنکر کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پر یہ لکھا گیا، بتایا گیا a good discussion this evening with my friend Secretary Blinken. Our conversation focused on maritime security challenges, especially the Red Sea region. Appreciated his insights on ongoing situation in the West Asia, including Gaza. اور پھر انہوں نے کہا کہ exchanged perspective on developments pertaining to the Ukraine conflict, اور looking forward to realize our extensive cooperation agenda for 2024۔ تو اس میں انہوں نے بھی یہ بتایا ہے ڈاکٹر جے شنکر نے کہ ان کی سیکٹری بلنکن سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ کس پہ ہوئی ہے، وہ یہی معاملہ ہے۔ اچھا، جب یہ ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں کے بیچ یہ گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بعد یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ڈسکشن ہوئی ہے ہوتی کے جو اٹیکس ہیں ان کے اوپر، اور سدرن ریڈ سی، گلف عدن، عربین سی، ریڈ سی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس ہوتیز کی طرف سے جو تھریٹ ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کامرس اور جو بھی میری ٹائمز اور انٹرنیشنل لاء کے تحت جو وائلیشنز کی گئی ہیں اس کے اوپر اس سچویشن پہ بات ہوئی، لیکن اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی یو ایس
اور یو کے کی ملٹریز کی طرف سے جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں وہاں پر حوثیز کے اوپر، جس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جب یہ ساری گفتگو ہوئی تو یہ بھی ہوئی ہوگی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور اب جو ہے وہاں پر ہم حوثیز کو اس طریقے سے نپٹیں گے۔ کیا یہ بات بھی ڈاکٹر جے شنکر تک پہنچائی گئی؟ ان کو بتایا گیا، ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے جب بھی دنیا میں کوئی بڑا اس طرح کا قدم اٹھایا جاتا ہے تو بہت سارے کنٹریز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ کنٹریز کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں، یعنی جو سمجھتے ہیں وہ کہ یہ امپورٹنٹ کنٹریز ہے، ان کو بتانا ضروری ہے، ان سے بات چیت ضروری ہے، تو ان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے کہ اسی اے کرن چل رہے ہیں تو پائن اے ہو جانا ہے تو پھر تسی ساڈے نال ہی رہنا تو پہلے ہی دس رہے ہیں تھانوں، کوئی فکر دی گل نہیں۔ اس طرح کی سچویشن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ ایران بیکڈ حوثیز جو ہیں انہوں نے 22 جو اس سے پہلے ہے ڈرونز جو ہیں اور میزائلز ایٹ یو ایس الائیڈ، ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو وار شپس ہیں اس میں ریڈ سی میں اس میں 22 اگر آپ نے حملے کی ہیں تو اس کے بعد یہ والا جواب جانا ہی تھا۔ لیکن اگر ہم اب یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو حملے اب سٹارٹ ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑی جو ہم کئی دن سے کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کیا سٹارٹ ہو جائے گی، تو عالمی جنگیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے شروع ہوا کرتی ہیں۔ اور اگر یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو غازہ اور حماس اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ اسرائیل کے لیے کم از کم 2 فرنٹ تو بن چکی ہے تھی، اور ویسے تو 3-4 فرنٹس پہ ہو رہی تھی، کئی فریق شامل تھے، لیکن 2 فرنٹ پہ ہو رہی تھی کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کی سچویشن جاری تھی۔ تو اب یو ایس اور یو کے کی طرف سے اس جنگ میں کودنا اور اس میں جو ہے اپنا سٹینس بیان کرنا اور پھر یو این کی سیکیورٹی کونسل کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آنا، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب یہ جنگ پھیلتی چلی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، میں یہ بھی دیکھ رہی تھی، کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ فوری طور پر سیز فائر ہو حماس اور اسرائیل کے بیچ۔ اگر تو وہ ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی لے آتا ہے اس کو تو پھر تو ہو سکتا ہے رک جائے، لیکن اب 2 بڑے کنٹریز کی طرف سے اس میں شامل ہونا جو ہے پھر ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ جنگ یہاں پر رک پائے گی۔ اب دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ انڈیا کبھی بھی کسی بھی حملے میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا اور نہیں ہوگا، اور اس میں یہ جو کال کی گئی سیکٹری بلنکن کی طرف سے، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہو کہ آپ بھی آئیں، اب ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ان سٹرائکس میں شامل ہوں، کہ انڈیا کو بھی کہہ رہے ہوں کہ 3 کنٹریز کرتے ہیں بجائے امریکہ اور برطانیہ کے، انڈیا بھی اس میں شامل ہو، لیکن وہ نہیں ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا اور وہ شامل نہ ہو، انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن ہم اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے جو وار شپس ہیں وہ بھیج دی ہیں، ہم نے اپنی طاقت بڑھا دی ہے وہاں پہ، ہم دوسرے طریقے سے روک رہے ہیں، بلکہ ہم دوسری جو کشتیاں ہیں ان کے لوگوں کو بچا بھی رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بھی آتی رہی ہیں، لیکن ہم باقاعدہ حملوں میں جو شامل نہیں ہوں گے۔ کیا ایسا کہا گیا ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ جو کریں؟ تو یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے، ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ گھنٹوں کی، کچھ اگلے چند دنوں کی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کہا گیا تھا اور اس کے جواب میں کیا کہا گیا ہے، لیکن سچویشن جو ہے کافی گھمبیر ہو چکی ہے اس جنگ کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے آپ سے دوبارہ ملاقات کریں۔